मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, द्वितीय जन्म भवति, दूसरा जन्म होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है, दूसरा जन्म का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद इंडिया में मरा तो पाकिस्तान में पैदा हुआ। हाँ, और हिंदू धर्म के वो मनुस्मृति में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, चोरी करेगा तो कुत्ते का जन्म होगा। हाँ, अगर कोई लड़का लड़की के ऊपर गलत नजर डालेगा तो उसको लड़की का जन्म होगा। ये सब लिखा हुआ है। लड़कियों के ऊपर गलत नजर डालने वाले को लड़की का जन्म होगा। देख रहे हैं, अगर कोई लड़की के ऊपर गलत ही नजर न डाले तो लड़की पैदा ना हो, तब क्या होगा? इंसानी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? चोरी न करे तो कुत्ते का जन्म ना हो, रिश्वत ना ले तो भैंस का जन्म ना हो, और जब भैंस जन्म ना हो तो फिर दूध कौन दे, मक्खन कौन दे? सोचते चले जाइए, फिर दिमाग आपका कहेगा बस बस बस। इसी वजह से कुरान की आयत सही कह रहा है, ऐ इंसानों तुम कैसे इनकार कर सकते हो? कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह का कैसे इनकार कर सकते हो? अल्लाह को तुम कैसे इनकार कर सकते हो कि अल्लाह नहीं है, दोबारा जिंदा नहीं किया जाऊंगा? व कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, इससे पहले कि तुम मुर्दा थे। इंसान ऐ हाशिमपुर कटिहार के लोगों, अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र करो, इंसान किया था कुछ भी नहीं, मुर्दा था मुर्दा। व कुंतुम अमवातन, कुछ भी नहीं था। रहमे मादर में मनी के उस कतरे को, उस हकीर पानी को रहमे मादर में पहुंचाया गया। मियाँ बीवी के मिलन से रहमे मादर के अंदर वो पानी पहुंचा। तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम मुर्दे थे। फअहयाकुम, फिर हमने उसके अंदर जिंदगी डाल दी। फिर हमने उसके अंदर सुम्मा नुतफतन अलक़तन फखलक़ फसव्वा, हमने उस मनी के उस कतरे को हमने खून का लौथड़ा बनाया, और फिर उस खून के जमे हुए खून को गोश्त की शक्ल दे दी, और गोश्त की शक्ल के अंदर हमने हड्डियां बनाई, और हड्डियों को हमने इंसान की शक्ल के अंदर तैयार कर दिया। आई इंसानों, तुम इस बात का इनकार अल्लाह का कैसे कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे? सुम्मा अहयाकुम, फिर हमने तुमको जिंदा कर दिया। इंसान पहले मुर्दा था फिर जिंदा हुआ। हाँ, एक इंसान रहमे मादर से पहले क्या था, किसी को कुछ याद है? रहमे मादर में भी बता, उसको भी कुछ याद नहीं है। किसी को अपने माँ के पेट के बारे में पता है, किस पोजीशन में था? सुम्मा अहयाकुम, फिर हमने उसको जिंदा कर दिया, इंसानी शक्ल में दे दिया। हाँ, माँ के पेट के अंदर तुम हरकत करने लगे। सुम्मा, और फिर तुमको बाहर निकाला गया, तुम माँ के पेट से बाहर निकले। सुम्मा युहयीकुम, हाँ, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह के इनकार कैसे कर सकते हो? व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर हमने तुमको जिंदगी दी, और जिंदगी के बाद फिर हमने तुमको मौत दे दी। पहले तुम मुर्दा थे, फिर हमने तुमको जिंदगी दी, और फिर रहमे मादर से तुम जब दुनिया के अंदर आए, फिर तुमने दुनिया के अंदर जिंदगी काट ली, और जिंदगी काटने के बाद फिर हमने तुमको मार दिया, फिर हमने तुमको जिंदगी तेरी खत्म कर दी। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर अल्लाह कहता है कि मेरे बंदो, हम तुम्हें जिंदा करेंगे, और फिर तुम्हें अल्लाह की तरफ लौट करके जाना पड़ेगा। ये कुरान की आयत है जो तुम्हें बता रहा है, और बता रहा है कि मरने के बाद एक और जन्म होगा, एक और तुम्हें एक बार उठाया जाएगा। ये मत सोचो ये जिंदगी एक बार मिली है, जो चाहो सो कर लो। अब आगे आइए और उस हदीस को जरा देखिए और सुनिए। इमाम कायनात फरमाते हैं, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर इंसान को जिस हाल में मरेगा इंसान, उसी हाल में कल कयामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा। सुन रहे हैं? मुस्लिम शरीफ की हदीस है,
امام کائنات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا، جس حال میں وہ مرے گا اسی حال میں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک آدمی شراب پیتے پیتے مر گیا تو کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو شراب پیتے پیتے اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مر گیا تو کل قیامت کے دن قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں زکات صدقات دیتے ہوئے مر گیا، اس کی موت ہو گئی، کل قیامت کے دن اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی زنا کرتے کرتے لڑکی آپس میں لڑکا لڑکی مل رہا تھا اور اسی درمیان اس کی موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اسی حال میں زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، یعنی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن تمہیں آگاہ کرتا وارننگ کرتا ہے، حق تقاتہ، اے لوگوں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم اللہ سے ڈرا کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرو تو مسلمان بن کر کے مرو۔ مرنا تو ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تمہیں مرنا ہے تو مسلمان بن کر کے مرو، تاکہ تم کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ تو مسلمان بن کر کے اٹھائے جاؤ، ایمان کی حالت میں اٹھائے جاؤ، اور جس حال میں بندہ مرے گا اسی حال میں جب اٹھایا جائے گا تو کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ اسی کے حساب سے ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا ہے، جب کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو مرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اے لوگوں مرنے والے کے پاس تم پہنچو اور اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ مرنے والے کے پاس پہنچو، اور اگر تم وہاں پہ چلے جاؤ، تمہارا بھائی ہے، تمہارا چچا ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، اور تم وہاں پہنچ چکے ہو تو تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ شاید کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر لو، اور اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کی موت ہو گئی تو کل قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی مرنے کے پوزیشن میں اس کو زبردستی پڑھ کلمہ پڑھ، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد لا الہ الا اللہ آپ اپنی زبان سے بولیے۔ کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہو تو آدمی وہاں پہ پہنچے اور لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے بولے، وہ ذرا زور سے بولے تاکہ مرنے والا کان میں سنے، شاید کہ تم جو بول رہے ہو اور مرنے والا بھی سن لے اور تمہاری آواز کو وہ کیچ کر لے اور پھر وہ اپنی زبان سے دہرانے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی حال میں اس کی اگر موت ہو گئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں مسلمان کتنے پوتر تھے یہ تو معلوم ہی ہے، موبائل کے اندر بالکل کلین سب کچھ ختم، کوئی گانا بھوجپوری گانا کچھ بھی نہیں، کوئی فلم نہیں، کچھ نہیں، مولانا لوگوں کی تقریریں ہیں، آیتیں ہیں، اور اسلامک پوسٹ ہو رہا ہے۔ فجر بعد میرے پاس خود بہت سے لوگ میسج کر رہے تھے، فجر بعد مولانا نماز ہم نے پڑھ لی، جماعت کے ساتھ پڑھی، ہم نے افطار کیا، ہم نے روزہ رکھا، تراویح کی نماز ہم نے پڑھا، ایک بھی نماز ہم سے نہیں چھوٹی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اسی پوزیشن میں اگر وہ اٹھا لیا جاتا تو رسول کی حدیث کے مطابق اس کو اسی حال میں زندہ کیا جاتا۔ رمضان میں تو وہ زندہ رہا، رمضان کے بعد بھی وہ زندہ رہا، لیکن جیسے رمضان ختم ہوا اور عید کا چاند نظر آیا ویسے ہی اس نے مسجد کو بھی خیر بات کہہ دیا، اس نے ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا۔ اب پھر 1 سال کے بعد 11 مہینے کے بعد اب تمہارا درشن کریں گے،
اب ہمیں مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، جمعہ کی حاضری دے لیں گے، ہم نے تو بہت عبادت کر لی ہے، اب ہمارے لیے جنت تو کنفرم ہے۔ عبادتیں ہم نے رمضان میں بہت کر لیا، روزہ رکھ لیا، تراویح کی نماز پڑھ لی، قرآن سن لیا، قرآن کی تلاوت ہم نے سن لیا، ہم نے موبائل میں تقریریں بہت زیادہ سن لی، ہم نے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات بھی، ہم نے زکوٰۃ بھی دے لیا، اب ہمیں رمضان کی بعد عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نماز کے وقت آدمی مسجدوں میں بھی نہیں پہنچ رہا ہے، مؤذن کی آواز سننے والا ابھی ایک ہفتہ پہلے مسجدوں کو آباد کرنے والا تھا، لیکن آج اسی ہاشم پور کے اندر مسجدوں کے اندر اذان ہوتی ہے تو ہماری مسجدیں جیسے کل ویران تھی، آج بھی ہماری مسجدیں ویران ہے، آج بھی ہماری مسجدیں ویران ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سلف صالحین کی زندگی دیکھو، اللہ کے قسم سلف صالحین رمضان گزار لینے کے بعد وہ سویا نہیں کرتے تھے، رمضان گزار لینے کے بعد اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھتے تھے، رمضان گزار لینے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا براجمان نہیں سمجھتے تھے، اور بہت بڑا اپنے آپ کو اللہ والے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک 6 مہینہ تک وہ اللہ کے دربار میں دعا مانگتے تھے، اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی ہے، اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھا ہے، اے اللہ جو ہم نے دعائیں کی ہے، اے اللہ تیرے راہ میں جو ہم نے خرچ کیا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، بلکہ 6 مہینہ تک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری عبادت کو اللہ قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ہماری طرح عید کا چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو آپ چھوڑ نہیں دیتے تھے، وہ ہماری طرح موبائل کے اندر پھر سے گانے اور فلموں کو لوڈ کر کے پھر سے سننا شروع نہیں کر دیتے تھے، ہماری طرح میرے بھائیوں رمضان گزر جانے کے بعد شیطان کے بھائی اور بہن اور شیطان کی نانے اور شیطان کا نانا نہیں بن جاتے تھے، بلکہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت جاری رکھتے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا مرو تو اسلام کی آگ میں مرو تو مسلمان بن کر کے مرو، کیونکہ ایک دوسرا جنم ہوگا، ایک دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے بندوں کو لایا جائے گا، اور انسان جب مرے گا، انسان کی جب مرتی ہوگی، جب مرے گا تو یہ مسلمان بن کر کے مرنا چاہیے۔ اس کی فکر یہی تھی کہ اے اللہ ہم جب بھی مرے مسلمان بن کر کے مرے، کافر بن کے نہ مرے۔ اے مسلمانوں، ہاشم پور کے لوگوں، یہ بتاؤ اگر ابھی سے وقت تمہاری موت ہو جائے، میرے بھائیوں آج مر جاؤ، کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ ذرا خود کے اوپر گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھو، کتنے لوگوں نے آج مغرب کی نماز پڑھی ہے، ظہر اور عصر کی نماز پڑھی ہے؟ اگر اسی حال میں وہ مر گیا تو میرے بھائیوں کس حال میں اٹھائے جاؤ گے، خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔